Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 12th, subject history, and we are in theme 8th, that is the peasants, zamindars and the state. Yesterday we have discussed the system of or the role of zamindars. Today we will also discuss the most important aspect, that is the land revenue system. Land revenue system under Mughals. This is our 8th theme or topic and 6th subheading. Land revenue system. Land revenue from the land was the economic mainstay of the Mughal Empire. Land revenue के हवाले से the land revenue was consisted of two stages: to assist or the assessment and the actual collection. Land revenue के हवाले से ये है कि जो initial rulers थे, emperors थे of Mughal Empire, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अटेंशन लैंड रेवेन्यू के हवाले से नहीं दिया था, लेकिन बाद में औरंगज़ेब से पहले अकबर के ज़माने में लैंड रेवेन्यू के हवाले से अटेंशन दिया गया और इसको हासिल करने के लिए, फिक्सेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट तैनात किया गया, ऑफिसर्स तैनात किए गए, मंत्री इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराए गए और कलेक्शन के लिए, असेसमेंट के लिए डिफरेंट ऑफिसर्स को तैनात करके बाज़ाब्ता तौर लैंड रेवेन्यू को जमा किया गया. दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द Mughals. It was therefore a vital for the state to administrative apparatus to ensure the control over the agricultural productions and to fix the revenue for collection. यानी इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑफिस जिसको दफ्तर कहा करते थे और ऑफिसर्स जिनको ज़िम्मेदार जो मंत्री थे उनको दीवान कहा जाता था, वो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हुआ. This apparatus include the office or the daftar of the Dewan, who was responsible for supervising the fiscal system of the empire. यानी इसके लिए ऑफिस या जो जिसको दफ्तर कहा करते थे एंड ऑफिसर्स जिन्हें आमिल गुजार भी कहेंगे, देवान भी कहेंगे. The land revenue arrangements consisted of two stages: first assessment and the actual collection. यानी दो तरह के इसमें लैंड रेवेन्यू के हवाले से. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज द ड्यूटी टू एसेस द लैंड. पहले ज़मीन को एसेस किया जाए, उसको तखमीना लगा कर फिर इसके लिए फिक्सेशन की जाए कि इसको किस ज़मीन को कितना रेवेन्यू देना पड़ेगा पीजेंट्स को, ज़मींदारों को, और किस हिसाब से, और फिर खरीफ को, फिर रबी फसल को फसल के मुताबिक, ज़मीन की फर्टिलिटी के मुताबिक, ज़मीन के प्रोडक्शन के मुताबिक जो तखमीना लगाने के बाद रेवेन्यू फिक्स किया गया. एक और यानी असेसमेंट के बाद एक्चुअल कलेक्शन की बात थी. नेक्स्ट वी हैव द जमा वाज द अमाउंट असेस्ड as opposed to the हासिल, the amount collected. जमा एंड हासिल यानी पहले जो एसेस तखमीना लगाने के बाद इस लैंड को, इस एरिया को क्या रेवेन्यू फिक्स किया गया, इसमें क्या पोजीशन है, फिर इससे क्या हासिल किया जाएगा, इससे तखमीने के बाद कितना वसूल करना है. दैट वाज द जमा एंड द हासिल. इन द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ द आमिल गुजार और द रेवेन्यू कलेक्टर. आमिल गुजार जो इसके लिए मखसूस था ऑफिशियल काम करने के लिए,
عامل کرنے کے لیے تو اس کو عامل گزار کہا کرتے تھے. The officer was responsible for the collection of the land revenue. He was known as the عامل گزار or the revenue collector. Akbar decreed that while he should strive to make cultivators to pay in cash, the option of payment in kind was also to be kept in open. یعنی دونوں قسم کے اویلیبلٹیز تھے. زمیندارز اور the peasants can collect or pay the revenue in cash as well as in kind. جنہیں اگر وہ کیش بھی دے سکتے تھے اور وہ کائنڈ میں بھی یعنی جو ان کے پاس فصل تھا اسی فصل کو بھی دے سکتے تھے, چاہے وہ مکی ہے, چاہے وہ گیہوں ہے, چاہے وہ چاول ہے, جو بھی ہے شالی ہے, جس قسم کی بھی فصل تھے اسی فصل کو وہ دے سکتے تھے اور اس فصل کے کیش بھی دے سکتے تھے. Both cultivated and cultivable lands were measured in each province. The Aini compiled the aggregates of such lands during Akbar's rule. اکبر کے زمانے, اکبر کے جو اس کا جو پیریڈ رہا ہے اس میں دونوں قسم کے زمین کو کلٹیویٹڈ اینڈ کلٹیویبل, جو اس وقت جس زمین کو کلٹیویٹڈ لینڈ جو تھا, جو زمین پروڈکشن کے حوالے سے اس وقت اویلیبل تھا, جس کو ہل جوتے تھے وہ لوگ, اور جس کو ابھی وہ کلٹیویٹ نہیں کرتے تھے, جس کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی, اس کے لیے کچھ ابھی خامیاں تھی, کمزوریاں تھیں کلٹیویشن کے حوالے سے. دونوں قسم کے زمینوں کو میجرمنٹ کیا گیا, اس کو تخمینہ لگایا گیا اور اسی حساب سے اس پہ لینڈ ریونیو فکس کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ لینڈ ریونیو کے حوالے سے جو اس وقت 8 قسم کے جو 8 صوبے تھے, ان 8 صوبوں میں جو سب سے پہلے جو لینڈ ریونیو واز اکبر انٹروڈیوسڈ, اس نے جو انٹروڈیوس کیا تھا ٹو میجر دا لینڈ اسپیشلی ان 8 provinces. فار ایگزامپل وی ہیو آگرہ, وی ہیو دلی, وی ہیو لاہور, ملتان, اودھ, الہ آباد, اجمیر اینڈ مالوا. یعنی یہ 8 صوبے تھے, 8 provinces تھے جنہیں سب سے پہلے اکبر کے زمانے میں لینڈ ریونیو کے حوالے سے میجرمنٹ کیا گیا, زمین کا ایسس کیا گیا زمین کو, اور تو پھر اسی کے حساب سے میجرمنٹ آف لینڈ کے حوالے سے سب سے پہلے انہی زمین کو, اسی پروونسز کو, اس کے زمین کو کلٹیویٹ کی میجرمنٹ کیا گیا لینڈ کو. اور میجرنگ راڈ جو تھی دیٹ واز دا سکندری یارڈ, یعنی جو سکندر تھے اس کے سکندر کے زمانے کا جو وہ گز تھا, وہی گز میجرنگ راڈ تھا. جس طرح ہم آج کے زمانے میں جریب ہے, یا اس سے پہلے بھی جریب کہا کرتے تھے, آج وہ جریب کا استعمال ہوتا ہے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ اہم رول اس میں ہوتا ہے. تو میجرنگ راڈ جو تھا دیٹ واز دا یارڈ آف سکندری اور سکندری یارڈ, وہ سکندری گز تھا. تو اس کے لیے وہ جو وہ ایک قسم کی وہ رسی تھی جو اس میں استعمال ہوا کرتا تھا. اینڈ کلاسیفیکیشن آف لینڈ کے حوالے سے جو آپ آئندہ پڑھیں گے, ساتھ میں پڑھیں گے, لیکن اس میں سب سے پہلے شروعات ان 8 صوبات سے ہوئی تھی, 8 جو پروونسز سے ہوئی تھی, جن کے بارے میں اس کو ہم نے ابھی کہا تھا, جس میں آگرہ, دہلی, لاہور وغیرہ تھی. تو لینڈ ریونیو جو ارینجمنٹ کے بعد اس نے کنسسٹ کیا, اس میں جو عامل گزار کا رول تھا, جو حاصل جو اس میں ان کا رول تھا, تو انہوں نے باضابطہ طور پر اس کا رول پلے کیا ٹو میجر دا لینڈ فرسٹ آف آل اینڈ دین ٹو اسیس دا ریونیو. ریونیو واز پیڈ بوتھ ان کیش ایز ویل ایز ان کائنڈ. ناؤ وی ول ڈسکس دا کلاسیفیکیشن آف لینڈ. اب ہم سب سے پہلے یعنی میجرمنٹ کے بعد انہوں نے ہاؤ دا لینڈ واز کلاسیفائڈ. اب مختلف قسم کی زمین تھی, کیونکہ ایز پر دا پروڈکشن, ایز پر دا فرٹیلیٹی آف دا لینڈ, کہ زمین میں کتنی صلاحیت تھی, کتنی زرخیزی تھی, اسی حساب سے اس کو کیا پروڈیوس
کیا پوزیشن تھی. دا فالوئنگ اے لسٹ آف کرائٹیریا آف کلاسفکیشن ایکسیپٹڈ فرام دا آئین اکبری. یعنی آئین اکبری میں جو لینڈ ریونیو کے حوالے سے، جو میجرمنٹ آف لینڈ کے حوالے سے، کلاسفکیشن آف لینڈ کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اسی کے مطابق جو زمین کا جو کلاسفکیشن ہوئی تھی ڈیورنگ دا پیریڈ آف اکبر. دا ایمپرر اکبر ان ہز profound sagacity classified the land and fixed a different revenue to be paid by each. For example, we have the first, that is polage, is a land which is annually cultivated for each crop in succession and is never allowed to lay fallow. یعنی فرسٹ آف آل جو پہلی جو قسم جو تھی زمین کی، دیٹ واز دا پولاج. If we discuss the classification of land, there were four types of land, four kinds of land. جو کلاسفکیشن کے بعد ایز پر دا پروڈکشن، ایز پر دا فرٹیلیٹی، جو زمین کی چار اقسام تھے، چار قسمیں تھیں. فرسٹ آف آل وی ہیو دا پولاج. دس لینڈ واز موسٹ فرٹائل. آل کائنڈس آف کراپس could be grown in this land. Besides, this land could be cultivated around the year. یعنی یہ جو پولاج جس قسم کی جو زمین تھی، پہلی قسم کی، یہ وہ ایسی زمین تھی جو سال بھر جو نمبر 1 پہ تھی، جو پورے سال اس پہ فصل اگتا تھا وہ، اور اس میں ہر قسم کا کراپ اگنے کی صلاحیت تھی. And this was cultivated around the year. So second we have the Parvati. Parvati is land left out of cultivation for a time that it may recover its strength. یعنی جو دوسری قسم کی زمین تھی، قسم یعنی پاروتی. This land was cultivated after a gap of 1 or 2 years. It was kept out of cultivation so that it may recover its fertility. یعنی جو پاروتی قسم کی جو زمین تھی، یہ وہ زمین تھی جس کو سال میں کبھی کبھار اس میں کبھی 1 سال کے لیے، کبھی 2 سال کے لیے کلٹیویشن سے مکت رکھا جاتا تھا تاکہ یہ اٹ ول گین اٹس فرٹیلیٹی. دا تھرڈ دیٹ واز دا چکھار از دا لینڈ دیٹ ہیز لینڈ فالو فار 3 or 4 years. یعنی وہ چکھار جو تھی، دس لینڈ واز کلٹیویٹڈ آفٹر اٹ واز لیفٹ فالو فار 3 or 4 years. یعنی یہ کبھی 3 سال کبھی 4 سال کے لیے زمین کو بغیر کلٹیویشن رکھا جاتا تھا، چھوڑا جاتا تھا تاکہ یہ اس کی فرٹیلیٹی دوبارہ گین ہو جائے گی. دا فورتھ ٹائپ آف لینڈ واز دا بنجر. فورتھ ٹائپ آف لینڈ واز دا Banjar. Banjar is land uncultivated for 5 years and more. یعنی بنجر سب سے جو کم زرخیز زمین تھی، that was the Banjar. It was the least fertile land. It was kept uncultivated for 5 years or more before growing any crop in it. یعنی اس کو کم سے کم 5 سال کے لیے بغیر فصل کے چھوڑا جاتا تھا تاکہ اس میں فرٹیلیٹی گین ہو جائے. یہ تو سب سے چوتھے نمبر پہ یہ زمین تھی. اسی حساب سے ان پہ لینڈ ریونیو بھی فکس کیا جاتا تھا. تو آف دس فرسٹ 2 kinds of land there are 3 classes. یعنی اگر ہم پہلے 2 یعنی دیٹ مینز دا پولاج اینڈ دا پاروتی، اس میں جو پہلے 2 قسم کی جو زمینیں تھیں، آف دا فرسٹ 2 kinds of land there are 3 classes: good, middling and bad. یعنی گڈ، مڈل اینڈ بیڈ. یہ 3 قسم کے ایز پر دا فرٹیلیٹی، ایز پر دا پروڈکشن، ایز پر دا پروڈیوس، ایز دا کوالٹی آف دا لینڈ. آپ دیکھتے تھے کہ اس میں کیا جو نمبر 1 پہ ہے، گڈ ہے، مڈل ہے، بیڈ ہے، کس میں کیا ایز پر دا پروڈکشن. دے ایڈ ٹوگیدر دا پروڈیوس آف ایچ
sort, and the third of this represents the medium produce, one third part of which is exacted as the royal dues. یعنی اس کے حساب سے اس میں 1/3 جو ایک بڑا 3 ریونیو اس پہ لگایا جاتا تھا، ٹیکس لگایا جاتا تھا اور فکس کیا جاتا تھا فار ایز دا اسٹیٹ شیئر. اس میں اسٹیٹ شیئر کے حوالے سے یہ ایک بڑا 3 فکس کیا جاتا تھا ایز پر دا اسٹیٹس، ایز پر دا فرٹیلیٹی، ایز پر دا پروڈکشن آف دا لینڈ. دس واز the state share of these kinds of lands as per the good, bad and middle land. یعنی اس میں کیا کس قسم کی زمین تھی اسی حساب سے اس میں زمین کو فکس کیا جاتا تھا. اگر ہم ایک اور بات ضبطی سسٹم تو in order to bring the reforms in the economy of the state, Mughal rulers especially Akbar paid attention towards the land revenue system. Akbar introduced Zabti system in 1581, especially with efforts of Raja Todermal. He was the Devani Ala. دیوان اعلیٰ اکبر کے زمانے میں جو تھا راجہ ٹوڈرمل تھا. راجہ ٹوڈرمل کی کاوشوں اور انہی کے صلاحیتوں کے باعث اس نے ضبطی سسٹم کی انٹروڈیوشن کیا in this land revenue system. It was the contribution of Raja Todermal. That was the fixation of the share جو تھا as per this status of this the fertility of the state. That was 1/3 of the produce from Polaj, Paruti, and جو اس میں اسی کے حساب سے لینڈ ریونیو بھی فکس کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ کنکورڈ سسٹم بھی تھا. According to this concord system, government fixed the land revenue as per the produce or the crops nearby harvesting. یعنی جو ہارویسٹنگ سیزن میں جو جیسے پروڈیوس کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے جو ایکسپینشن جو تھا، ایکسپینسو گورنمنٹ جو ان سے فکس کرتی تھی لینڈ ریونیو ایز پر دا پروڈکشن ایٹ دا ٹائم آف ہارویسٹنگ. اس کے علاوہ بھارتی سسٹم جو تھا، بھارتی سسٹم واز آلسو کال دا بھولی سسٹم. یہ بھی 1/3 تھا. دس لینڈ یہ بھی 1/3 اسٹیٹ شیئر تھا. دیٹ واز کیپٹ جو ایک بڑا 3 جو دیٹ واز کراپ واز ریپڈ اینڈ ڈیوائڈ انٹو دا 3 پارٹس. کنکورٹ بھارتی سسٹم میں جب ہارویسٹنگ سیزن تھا اس وقت ان کے پاس جو لاسٹ اوور میں فصل کے 3 حصے کیے جاتے تھے، جو ان کے پاس سال بھر کے بعد لاسٹ میں ہارویسٹنگ سیزن میں 2 حصے زمینداروں کو، پیزنٹس کو، اور 1 حصہ سرکار کو اس میں سے ایز جو اسٹیٹ شیئر وہ لیتے تھے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے جو لینڈ ریونیو تھا دیٹ واز پیڈ ٹو دا اسٹیٹ. ایک اور اب کلیکشن کے بارے میں، دا کلیکشن آف لینڈ ریونیو. ہو ویر دا persons responsible for the collection of the land. کہتے ہیں کہ لینڈ ریونیو واز کلیکٹڈ ٹوائس ان اے ایئر. یعنی لینڈ ریونیو کو سال میں 2 بار کلیکٹ کیا جاتا تھا. ایک تو ہارویسٹنگ میں، فار ایگزامپل ربی کے سیزن میں، جب خریف کے سیزن میں اور ربی کے سیزن میں، جب ربی کا سیزن تھا اس وقت بھی اور خریف کے سیزن میں اس وقت بھی لینڈ ریونیو کلیکٹ کیا جاتا تھا. اب the officials responsible for the collection, those were for example first we have the Amil Guzars, we have Kanun Goes, Patwaris, Fotidars, and the Mugdum village Mugdum was and the helpful for these officers. یعنی عامل گزار، قانون گو، پٹواری، فوتیدار جو تھے ان کی مدد کے لیے گاؤں کا جو نمبردار تھا جن کو مقدم بھی کہا کرتا تھا، تو he was also responsible for to help these officials for collection. اب یہ جو آفیسرز تھے ان کی ان کے سروس کے لیے they were paid 2.5% کمیشن ان دا ٹوٹل کلیکشن. جتنا وہ حاصل کرتے تھے، جمع کرتے تھے، اس میں سے 2.5% ان کو ایز پر دا کلیکشن سروسز دیا جاتا تھا. اب یہ ان کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ لوگ ان کیش بھی اور کائنڈ بھی دیتے تھے. جو آفیسرس
कैश भी लेते थे और काइंड के रूप में उन्हें पीस ऑफ लैंड जो उस ज़मीन का जो लैंड रेवेन्यू उनके लिए फिक्स था उनको दिया जाता था. तो एज पर द सर्विस चार्जेस फॉर दिस ऑफिसर्स. यानी दिस वाज the land revenue system during the Mughals. That is your sixth subheading of the peasants, zamindars, and the state, the eighth theme of your textbook. Thank you.